अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ान तजवीद वल क़िराअह कोर्स, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का तसद्दुक़ है, जिसके तुफ़ैल आज हम अपने इस कोर्स की 8वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपको पता है हिस्सतुल क़वाइद में हम नून साकिन नून तनवीन के कवायद पढ़ रहे थे। नून साकिन नून तनवीन के 4 कायदे थे, इज़हार, इख़फ़ा, इक़लाब और इदगाम। वो हम बहम्दिल्लाहि ताला पढ़ चुके। इदगाम की फर्दर 2 और अक़साम थी, इदगाम बिलगुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। बिलगुन्ना वाले 4 हरूफ यनमू और बिला गुन्ना वाले 2 हरूफ थे लाम और रा। यहाँ तक हम कर चुके थे। तो नाज़रीन किराम, जो इदगाम अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो इदगाम वाजिब की अक़साम है। तो आइए, नून साकिन नून तनवीन से हट के भी कुछ चीज़ों पे इदगाम होता है। अरबी ज़बान के अंदर बहुत कम है मगर है, होता है कुछ हरूफ पर। नून साकिन नून तनवीन के कवायद मुकम्मल हो गए, वो इदगाम मुकम्मल हो गया। इदगाम नून साकिन नून तनवीन से हट के भी होता है, उसको कहते हैं इदगाम वाजिब और उसकी अक़साम है। आइए, वो 3 अक़साम हैं, सिंपल सी चीज़ है, उसको पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। इदगाम वाजिब की 3 अक़साम हैं। इदगाम वाजिब की कौन कौन सी? 1 2 3। इदगाम में मुतमासिलैन, इदगाम में मुतमासिलैन। इदगाम में वाजिब की मिसालें हैं ये। इदगाम में वाजिब की अक़साम हैं ये। इदगाम वाजिब की अक़साम हैं मुतमासिलैन, मुतजानिसैन। ये बस नाम ही थोड़े से मुश्किल आपको मालूम होंगे। ओरिजिनली अंदर जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल सिंपल सी हैं। मुतजानिसैन और आखिरी है मुतक़ारिबैन। ठीक हो गया। मुतमासिलैन, मुतजानिसैन, मुतक़ारिबैन। मुतमासिलैन, मुतजानिसैन, मुतक़ारिबैन। नाज़रीन किराम, ये जो या नून होता है ना, इससे पहले अगर ज़बर हो तो इसका मतलब होता है दो। मुतमासिल मिसल होना। या नून मा कबल मफ्तू है तो इसका मतलब है 2 चीज़ें एक जैसी होना, 2 चीज़ों का एक जैसा होना। मुतजानिसैन, 2 करीब, 2 हम मखरज चीज़ें, 2 हम मखरज एक ही जगह से अदा होने वाली चीज़ें। मुतक़ारिबैन, 2 करीबुल मखरज चीज़ें। तो आइए, सबसे पहले तो इनका माना समझ लें, लिख लेते हैं। मुतमासिलैन कहते हैं 2 हम शक्ल हरूफ, 2 हम शक्ल हरूफ। मुतजानिसैन, 2 हम मखरज हरूफ, 2 हम शक्ल, 2 हम मखरज। मुतक़ारिबैन, 2 करीबुल मखरज। मुतक़ारिब है ना, करीबुल मखरज, 2 करीबुल मखरज। तो ये तो माना हमने लिख लिया इसका। नाज़रीन किराम, इदगाम वाजिब की 3 अक़साम हैं, मुतमासिलैन, मुतजानिसैन, मुतक़ारिबैन। ये 2 की बात हो रही है कि 2 हम शक्ल हरूफ आएँ तो क्या होता है, 2 हम मखरज एक ही जगह से निकलने वाले 2 हरूफ इकट्ठे आएँ तो क्या होता है, और 2 करीबुल मखरज, 2 करीब से अदा होने वाले हरूफ आ जाएँ इकट्ठे, फिर क्या कायदा लगता है। तो आइए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले इदगाम मुतमासिलैन, आप इसकी बराह करम तारीफ़ लिख लें। पहले इसकी तारीफ़ लिख लें। आप लिखें 2 हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आएँ, 2 हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आएँ, 2 हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आ जाएं तो 2 हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आएँ, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो, ये लिखना है। पहला साकिन, इदगाम का तरीका यही है, पहला साकिन होता है, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो, दूसरा मुतहर्रक हो, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो। 2 हम शक्ल हरूफ अगर इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा
मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं, तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं। दो हम शक्ल हरूफ यानी एक ही हर्फ दो दफ़ा आ जाए, दो दालें आ जाएं, दो रा आ जाएं, आप समझ रहे हैं, दो हरूफ अगर एक ही शक्ल के आ जाएं यानी एक ही हर्फ दो दफ़ा आ जाए, और पहला हर्फ जो है अगर वो साकिन है और दूसरा मुतहर्रक है तो पहले को दूसरे में ज़म कर देंगे, पहले को दूसरे में ज़म कर देंगे। हमने ये लिखा है दो हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देंगे। आइए इसकी मिसाल देखते हैं, इसकी मिसाल देखते हैं। दो हम मखरज हरूफ मिसाल के तौर पर है इद ज़ाहबा, इद ज़ाहबा। आप देखें दो दालें इकट्ठी आई हैं, दो दाल इकट्ठे आए हैं और फिर पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रक हरकत वाला है, पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रक है। कायदा और तारीफ हमने ये पढ़ी कि दो हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म करते हैं। आपको तो पता ही है जब ज़म करते हैं तो शद आती है, क्या आती है? शद। अब ये हर्फ यहाँ पर है नहीं है, क्यों? ये तो आगे इसमें ज़म हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्ट इसके साथ पढ़ेंगे और ये कहेंगे इद्दाहबा, यूं नहीं पढ़ेंगे इद्दाहबा, इद इसको नहीं पढ़ना अब हमने। अब चूंकि ये दाल आगे जो है वो उसका इदगाम हो चुका है, आगे ज़म हो चुकी है, और पढ़ेंगे इद्दाहबा, इद्दाहबा, इद्दाहबा। दो हम शक्ल हरूफ इकट्ठे आए हैं, पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रक है, तो कायदा ये है कि पहले को दूसरे में क्या कर दिया जाए? ज़म कर दिया जाए। इसको कहते हैं मुतमासिलैन, मुतमासिल होना, मिसल होना, किसी के जैसा होना। कितनों का? दो का। दो एक दूसरे के जैसे हों, दो एक ही तरह के हों, दो हम शक्ल हों, अगर इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं। ये मिसाल हमने पढ़ ली। अब है मुतजानिसैन, हमने लिख लिया दो हम मखरज। दो हम मखरज भी नाज़रीन किराम सेम उसी तरह से दो हम मखरज हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देंगे। लिख लें दो हम मखरज, पहले लिख लें फिर समझ लेंगे। दो हम मखरज हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देंगे। हम मखरज क्या होता है अभी समझ लेते हैं, पहले आप लिख लें। दो हम मखरज हरूफ अगर इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देंगे, ज़म कर देंगे, ज़म कर देंगे। कब? जब दो हम मखरज यानी एक ही जगह से निकलने वाले दो हरूफ। अच्छा, होता क्या है? होता यह है नाज़रीन किराम कि एक एक मखरज में दो दो तीन तीन हरूफ भी अदा होते हैं, समटाइम तीन तीन हरूफ अदा होते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये आप देखिए ता, दाल, ता, ये तीन हरूफ हैं मगर इनका मखरज सेम है, इनका मखरज एक ही है। और वो क्या है? ये जो ज़बान की नोक है ना, नोके ज़बान, जब ये ऊपर वाले दो दांतों की अंदर जड़ों को लगती है, कहाँ लगती है? जड़ों को लगती है, तो ये हरूफ अदा होते हैं। आप मेरे बाद कहिएगा अत, अद, अत्तो, अद, अत, अद, अत्तो, अत, अद, अत्तो। तो आपने देखा ज़बान की नोक ऊपर वाले दो दांतों, सामने के दो दांतों की अंदर जड़ों को लगी है। ये तीन हरूफ अदा हुए। ये तीनों हम मखरज हरूफ हैं, ये तीनों हम मखरज हरूफ हैं नाज़रीन किराम। तो आइए देखते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई दो एक ही जगह इकट्ठे आ गए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं। देखते हैं, ता दाल ता था ना, ता दाल और ता, ये तीन है। तो अबद ता का माना है तूने इबादत की। ये फ़िल माजी है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अगर किसी को ग्रामर आती हो तो। अबद ता, दाल है और ता है, दाल है और ता है, दोनों आप देखें दाल और ता दोनों एक ही जगह से अदा होने वाले हरूफ हैं, दोनों एक ही जगह से अदा होने वाले हरूफ हैं। अबद ता, तो आपने देखा दो हरूफ इकट्ठे आए हैं, दाल और ता, जो कि हम मखरज हैं।
ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلی بات، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو پہلے کو دوسرے میں کیا کریں گے؟ ضم کر دیں گے۔ دال کو تا میں ضم کیا تو تا ہو گئی مشدد۔ اب ابدتا پڑھیں گے کہ ابتا پڑھیں گے؟ ابتا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ابتا پڑھیں گے۔ ابتا کیوں؟ دال کا ادغام ہو گیا ہے آگے تا میں۔ ایک مثال اور دیکھ لیں، قالت قالت طائفتن، قالت طائفتن، طائفتن۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں تا اور تا اکٹھے آ گئے ہیں۔ تا اور تا بھی ہم مخرج ہیں، دو ہم مخرج حروف یہاں بھی اکٹھے آ گئے۔ پہلا حرف ساکن ہے، تا ساکن ہے، اگلا حرف متحرک ہے۔ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ناظرین ضم کر دیتے ہیں، یہ شد آ گئی۔ اب قالت طائفہ نہیں پڑھا جائے گا، اب لام کو ڈائریکٹ تا سے پڑھیں گے۔ کیوں؟ تا تو تا میں ضم ہو گئی ہے۔ قالت طائفہ، قالت طائفہ، قالت طائفہ۔ یہ ہے حاضرین کرام ادغام متجانسین کہ دو ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف اگر اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ادغام میں واجب اس بات کو چیز کو کہتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے دوسرا متحرک ہونا چاہیے، تو پہلے کو پھر دوسرے میں ادغام کرتے ہیں اس کا۔ تو ابھی تک دو ادغام ہم نے پڑھے ہیں، متماثلین اور متجانسین۔ متماثلین یہ ہے دو ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ متجانسین یہ ہے دو ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ آخری رہ گیا متقاربین، دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں۔ آپ پہلے اس کی تعریف لکھ لیں، ڈیفینیشن لکھ لیں۔ دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں، یعنی قریب قریب سے ساتھ ساتھ سے ادا ہونے والے دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ دیکھیے دو قریب قریب سے، مثال اس کی ہے نخلقکم، نخلقکم تھا، نخلقکم، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں قاف اور کاف، قاف اور کاف، نخلقکم، یہاں پہ تھا علم، علم، علم نخلقکم، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قاف اور کاف دو حروف اکٹھے آئے ہیں، دو حروف اکٹھے آئے ہیں۔ ناظرین کرام جو قاف ہے نا موٹا کینچی والا، وہ ادا ہوتا ہے وہ جو اندر کوا ہوتا ہے نا، کوا ہمارے زبان جہاں پہ اینڈ ہوتی کوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو تالو ہوتا ہے زبان کا آخری حصہ جو جڑ ہوتی ہے وہ اوپر تالو کو لگتی ہے، تو ناظرین کرام موٹا قاف ادا ہوتا ہے۔ میرے بعد کہیے گا وہ کوے کے قریب، آپ نے کہنا ہے اق، 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 تو قاف وہ زبان کے آخری سرے سے پیچھے جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور جو بالکل آگے ساتھ ہے کاف، کتاب والا، کتاب والا جو چھوٹا کاف ہے وہ بالقاف سے ہاف انچ آپ نیچے زبان کی طرف آئیں، زبان جب اوپر لگتی ہے تالو کے ساتھ تو ناظرین کرام یہ چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے، تو یہ قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ موٹا قاف جو ہے یہ ادا ہوتا ہے بالکل جہاں پہ زبان ختم ہوتی ہے وہ حصہ جڑ تالو کو لگتی ہے، تو اور چھوٹا کاف تھوڑا سا نیچے آ کے زبان اوپر تالو کو لگتی ہے۔ یہ ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مخارج جو ہیں پڑھیں گے، مخارج تفصیل سے پڑھیں گے، مگر قاف اور کاف قریب قریب ہیں، قریب المخرج ہیں، دو قریب المخرج حروف اکٹھے آئے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام ہم نے کیا کیا؟ یہ تھا نخلقکم، پہلا قاف ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، تو اس قاف کو اس قاف میں مدغم کر دیا تو لام ڈائریکٹ اگلے قاف سے پڑھا جائے گا، اور اس کو کہیں گے نخلقکم، نخلقکم، نخلقکم نہیں کہیں گے چونکہ پہلے حرف کو دوسرے میں ضم کر دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ادغام میں واجب کی 3 اقسام پڑھی ہیں ہم نے، اور وہ یہ ہیں کہ نون ساکن نون تنوین سے ہٹ کے بھی کچھ حروف ہیں جن پر ادغام ہوتا ہے،
وہ یا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو ایک ہی طرح کے ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں، جیسے اذ ذہبا کو اذ ذہبا کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ دو ایک ہی جگہ سے مخرج سے ادا ہونے والے حروف اکٹھے آ گئے ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیا، جیسے عبد تا، دال اور تا اکٹھے آئے تھے، دال ساکن تھی تا متحرک تھی، دال کو تا میں ادغام کر دیا، یہ ہو گیا عبدتا۔ کیا ہو گیا؟ عبدتا۔ اسی طرح ناظرین آخری یہ ہے کہ دو قریب سے ادا ہونے والے، ایک جگہ سے نہیں، ایک یہاں سے ادا ہو رہا ہے دوسرا بالکل ساتھ والے مخرج سے ادا ہو رہا ہے، اگر اکٹھے آ جائیں اگین پہلا ساکن دوسرا، یہ سب میں لگے گی، یہ ڈیفینیشن سب میں لگے گی کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ آپ نے رٹا لگانا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ تو کتنی ہیں ٹوٹل؟ یہ 3 ہیں۔ پہلی ہے متماثلین، دو مثل آ جائیں یعنی ایک جیسے حروف آ جائیں پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ دوسری ہے دو ایک کی جگہ سے متجانسین، ہم مخرج آ جائیں ایک جگہ سے نکلنے والے تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ تیسری ہے متقاربین، دو قریب سے ادا ہونے والے، قریب المخرج، ایک یہاں سے ایک وہاں سے اکٹھے آ گئے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہے، ٹائم بھی تو بہت کم ہے اور سفر طویل ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت آپ کو اس کی تفہیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ چیزیں آسان کریں۔ آسان بہت ہیں اور آپ بلیو کریں کہ جس طرح سے تحریک منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم پر اس حوالے سے آپ کی خدمت ہو رہی ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں اور اس لیول پر اور اتنی گہرائی اور آسان ترین ڈیفینیشنز کے ساتھ جا کے علم التجوید کو پڑھایا جاتا ہو۔ بالکل آسان ورڈنگ ہے، آسان ڈیفینیشنز ہیں اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ حاضرین مکرم، یہ تو ہو گیا ادغام واجب کی مثالیں۔ ادغام واجب ایک ہوتا ہے اور ایک ادغام جائز ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دو لفظ ہیں بس، ادغام واجب اور جائز، واجب اور جائز۔ واجب بنیادی طور پر ادغام کی 2 قسمیں ہیں، واجب اور جائز، واجب اور جائز۔ ادغام کے لیے کم از کم کتنے حروف ہونے چاہیے؟ بتائیے کتنے ہونے چاہیے؟ 2 تو ہونے چاہیے نا، ایک جس کا ادغام ہونا ہے اور ایک جس میں ادغام ہونا ہے، ایسے ہی ہے، کم از کم 2 حروف ہونے چاہیے۔ واجب کہتے ہیں جس میں پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن ہو، مثال پہلا ساکن ہو۔ ادغام جائز واجب وہ ہوتا ہے جس میں پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، دوسرا متحرک ہو۔ پہلے کو مدغم کہتے ہیں، مدغم جس کا ادغام ہونا ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں مدغم فی جس میں ادغام ہوا ہے، یعنی پہلا حرف ساکن۔ آپ دیکھیں نا، اذ ذہبا میں پہلا حرف ساکن ہے، عبدتا میں پہلا حرف ساکن ہے، نخلقکم میں پہلا حرف ساکن ہے۔ اسی طرح نون ساکن نون تنوین کے جو قواعد پڑھے ہیں اس میں بھی پہلا حرف ساکن ہے، پہلا حرف اس میں بھی ساکن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو نون تنوین ہے اس کو نون تنوین کیوں کہتے ہیں؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہے نون تنوین، یہ الف دو زبر ان، اس کو تنوین نہیں کہتے، میرے خیال میں اس کو نون تنوین کہنا چاہیے۔ یہ ہے تو 2 زبر مگر 2 زبر نہیں ہے، یہ نون ہے، نون ہے، نون ہے۔ یہ دیکھیں الف 2 زبر ان، یہ نون ہے، یہ بھی ساکن ہوتا ہے۔ نون تنوین کا معنی ہے تنوین کا نون۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اصل میں نون ہے، اور یہ نون بھی ساکن ہوتا ہے۔ یہ کون سا نون ہے؟ تنوین کا نون ہے، اس کو نون تنوین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو واجب ایسا ادغام جس میں پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا کیا ہو؟ متحرک ہو۔ اب کیا ہوتا ہے ناظرین کرام، دنیا کی ہر زبان میں کچھ مستثنیات ہوتی ہیں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں حاضرین کرام؟ ہر چیز قاعدے قانون کے تحت نہیں آتی۔ عربی زبان کے اندر کچھ کلمات ایسے ہیں جو واجب سے ہٹ کر چلتے ہیں، واجب سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ادغام جائز کہتے ہیں جس میں دونوں حرف متحرک ہوں، جس میں
دونوں حروف، دونوں حرف متحرک ہوں، دونوں حرف کیا ہوں؟ متحرک ہوں۔ دیکھیں نا ادغام تو یہ چلتا آ رہا تھا نا کہ جس میں پہلا حرف ساکن ہے دوسرا متحرک ہونا چاہیے، یہی آ رہا تھا نا ابھی تک، لیکن جائز میں یہ ہے کہ پہلا بھی متحرک ہے دوسرا بھی متحرک ہے، پھر بھی پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بابا یہ تو کسی قاعدے قانون میں نہیں آتا، یہ کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ بھی جائز ہے، عرب اس کو بھی کر لیتے ہیں، کبھی یہ بھی جائز ہے، عرب یہ کام بھی کر لیتے ہیں، اہل لغت یہ کام بھی کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے۔ یہ بھی ہر جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پر نہیں، کبھی کبھار شذوذ میں ہے، شاذ و نادر، شاذ و نادر۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ ہے مادہ دا، مادہ دا، دو دالیں اکٹھی آئی ہیں، مگر عرب کیا کرتا، اور دونوں متحرک ہیں، پہلی بھی متحرک ہے دوسری بھی، ہونا تو چاہیے تھا پہلی ساکن ہوتی دوسری متحرک ہوتی تو پہلی کو دوسری میں ادغام کرتے تو کہتے جی ادغام متماثلین ہوا ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں پھر بھی ادغام کئی جگہوں پہ کر دیتے ہیں، اس کو مدہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مدہ، مددہ کو مدہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے فارارا، فارارا کا معنی ہے وہ فرار ہو گیا، دو را اکٹھی آئی ہیں، پہلی بھی متحرک ہے دوسری بھی متحرک ہے تو پھر بھی ادغام کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو فرا پڑھیں، پہلی کو دوسری میں ضم کر کے فرا پڑھیں۔ ہم نے کہا یہ کیوں؟ قاعدہ تو یہ ہے پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے دوسرا متحرک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بالکل قاعدہ وہی ہے اور 99.99% وہی قاعدہ ہے، مگر کبھی کبھار چند ایک 2 4 5 7 کلمات پوری عربی زبان میں ایسے ہیں جہاں پر ادغام میں جائز ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے، چونکہ عرب کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ حاضرین مکرم، آج جو چیز ہم نے مکمل کی ہے وہ ادغام میں جائز اور ادغام واجب پڑھا ہے۔ ادغام واجب ہوتا ہے جس میں پہلا حرف یعنی مدغم ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک یعنی مدغم فی متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں۔ اور ادغام میں جائز یہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں حرف متحرک ہوں، وہ 0.1% آپ سمجھیں ہوتا ہے پوری لینگویج میں، اصل وہی ہے جو واجب ہے۔ اس کی 3 اقسام پڑھی ہیں، متماثلین، دو ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، متجانسین، دو ہم مخرج ایک ہی جگہ سے نکلنے والے دو حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے، اور متقاربین، دو قریب قریب سے ادا ہونے والے حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو دوسرے میں ضم کر دیں گے۔ تو یہ ہے حاضرین مکرم آج کا قواعد کا بیان، اور ایک آیت کریمہ ہم لکھتے ہیں تاکہ پریکٹس کر لی جائے آج کے سبق میں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جلدی سے اس پہ اعراب لگا لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ حاضرین کرام آئیے جلدی سے اس کی قرات کرتے ہیں۔ ان الذین، ان الذین، اس پر غنہ کیا ہے ہم نے، ناک میں لے جا کر، نون مشدد ہو تو ناک میں لے جا کر ایک الف کے برابر رکتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یا مدہ ہے، یہ یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے تو یہ یا مدہ ہو گئی، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ ان الذین کفروا، 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 واو ساکن ہے، پیچھے پیش ہے تو یہ بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ سواء علیہم، سواء، یہ تو خیر مد آ گئی بڑی، اس کو ہم دیکھیں گے آگے چل کے، ویسے اس کو
مد متصل کہتے ہیں، اور اس 4 سے 5 الف کھینچتے ہیں، اس کو آگے چل کے آئے گا۔ جو دیکھنے والی آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نون تنوین آئی ہے، سوا ان، تو اس پر اخفا کریں گے کہ اظہار کریں گے، یہ دیکھنا ہے نا۔ تو اس کا ماں بعد دیکھ لیں، عین ہے، عین حروف اظہار میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا عین، لہٰذا اس پر آواز کو روکیں گے نہیں، یہاں آواز چھپائیں گے نہیں، ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے، یوں نہیں پڑھیں گے سواء علیہم، یہ غلط ہے، یہاں ان نہیں کہنا، ان اور آگے چلے جائیں، سواء علیہم، علیہم، علیہم میں یا ہے، ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، یا مدہ نہیں ہے بلکہ یا لین ہے۔ انذرتہم، ان نون ساکن آ گیا، حاضرین مکرم نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال ہے، تو یہ ذال جو ہے ناظرین یہ حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا نون پر اخفا کریں گے اور ایک الف کے برابر آواز کو چھپائیں گے اور کہیں گے انذرتہم۔ اسی طرح نہ میم پر آواز چھپانی ہے نہ اس میم پر چھپانی ہے، اس کو جلدی سے پڑھیں گے اظہار کی طرح، ام لم تنذرہم، ام لم یہ جو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال اگین آ گئی، ایک حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا اس پہ اخفا کریں گے اور کہیں گے ایک الف کے برابر آواز چھپائیں گے، ہم میم پر پھر بھی آواز نہیں چھپائیں گے، تنذرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، لا میں جو الف ہے حاضرین مکرم اس کا ما قبل مفتوح ہے، یہ الف مدہ ہے، اسی طرح واو جو ہے ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، یہ واو مدہ ہے۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا 8واں سبق تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آتی ہے کہ کہیں آپ یہ شکوہ نہ کر رہے ہوں کہ سر سپیڈ بہت ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر میری سپیڈ ہے تو آپ بھی اپنی سپیڈ بڑھا لیں، اور ایک نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ سن لیا کریں لیکچر کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمیں اپنے قرآن حکیم کو بہتر طور پر پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔